तेरा पाव ये दे यार उठ के। कितनी गलत बात है ये, इधर उधर की बातें इस तरह से हो रही हैं, कितनी नामुनासिब बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। ये हमारे हिफ्ज़ 6 के तलबा किराम की क्लास हो रही है और गुज़श्ता क्लास का ख़ुलासा अब हज़रात के सामने अर्ज़ करता चलूँ कि हमने गुज़श्ता क्लास में जो हमारी 17 तारीख़ को हुई थी उसके अंदर हमने आपको सबक अनमोल दरख्त का मशक़ी काम हल करवाया था। यहाँ हज़रात के सामने है, ठीक है, ये सारा काम हमने आपको करवाया था और सवाल नंबर 8 हमने आप हज़रात को घर से करने के लिए दिया था और जुमले हमने फिर आपको बनवाए थे, ठीक है, और इसमें हमने आपको 3 जुमले घर से करने के लिए दिए थे, ठीक है, 3 जुमले हमने आपको घर से करने के लिए दिए थे। तो क्या तलबा ने जुमले मुकम्मल कर लिए हैं? जिन तलबा इकराम ने जुमले मुकम्मल कर लिए हैं चैट बॉक्स में मुझे बता देंगे जी सर हमने जुमले मुकम्मल कर लिए हैं। मैं आपका ज़रा चैट बॉक्स में इंतज़ार कर रहा हूँ। 3 तलबा इकराम जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, मोहतरम अब्दुल्ला अदनान साहब, मोहतरम फ़ाइक अहमद साहब और मोहतरम शहीर साहब, तीनों तलबा से दरख्वास्त है। 2 तलबा का जवाब आ चुका है, एक तालिब इल्म है उनका जवाब नहीं आया। अज़राए करम जवाब दे दें कि उन्होंने जुमले मुकम्मल किए हैं या नहीं। मोहतरम, मैं उनका नाम शो नहीं कर रहा, वो ख़ुद ही बता दें कि उन्होंने काम मुकम्मल किया है या नहीं। लग रहा है मोहतरम जवाब नहीं देना चाह रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। सर मेरे 6 सवाल हुए हैं। कौन सा? अच्छा ठीक है बेटा, आपने अगर नहीं किया तो जल्दी मुकम्मल कर लीजिएगा। बहुत आसान है जुमले, चप्पा चप्पा छान मारना मतलब तलाश करना, बहुत आसान सा है ये। दूसरा है नामो निशान ना मिलना, तो लफ्ज़ आसानी से खुद ही पता लग रहा है, तो मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ कुछ वजूहात की वजह से, ताकि बकिया तलबा को ना पता लगे। 6 सवाल हुए ना बेटा, तो मैंने 5 करवाए थे और छठा तो आखिरी सवाल हमने करवाया था। ताजिर ने बादशाह को क्या अजीब बात बताई? सवाल नंबर हमने 4 और 5 ये था। 5 सवाल मैंने करवाए थे और छठा आपको बोला था सवाल नंबर 8 करना, तो 5 मैंने कराए थे और 6 आपने करवाए थे, तो एक आपने किया था, तो 5 और 1 6 पूरे मुकम्मल हो जाते हैं इस तरीके से। अच्छा अजीज़ तलबा इकराम, आज आपको एक आसान सी चीज़ समझानी है, तो उसको ज़रा गौर से समझिएगा, फिर आपसे कुछ और बातें भी करनी है, फिर इंशाल्लाह वो बात करेंगे। अच्छा देखें, जमात है हमारी हिफ्ज़ शशुम जूम ऑनलाइन क्लास, तारीख़ है हमारी 24/12/2020। इससे कबल आपकी जो क्लास थी, अयान ज़ीशान साहब चैट बॉक्स में बता दें, अगर आप बता सकते हैं तो, जो आपने हैंड रेस किया है, अगर चैट बॉक्स में बता दें अयान ज़ीशान, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो मैं आपकी बात को देख लेता हूँ। मोहतरम अयान ज़ीशान साहब, आपने हैंड रेस किया है, कुछ कहना चाह रहे हैं तो चैट बॉक्स में आ जाएं। अच्छा अजीज़ तलबा इकराम, किताब का सफ़ा नंबर 23 देखें, किताब का सफ़ा नंबर 23 देखें, किताब सफ़ा नंबर 23 देखें। देखें इसके अंदर आप हज़रात के सामने लिखा हुआ है जमा बनाना। पहले तो ज़रा इसको समझ लीजिए कि जमा बनाना क्या होता है। देखें, उर्दू ज़बान में अरबी अल्फाज और इनकी अरबी जमा कसरत से इस्तेमाल होती है। पहले तो मैं आप हज़रात को ये बता दूं, याद रखिए जो हमारी उर्दू ज़बान है दर हकीकत ये चंद ज़बानों का मजमुआ है, चंद ज़बानों से मिलकर बनी है। इसीलिए कहते हैं ना कि उर्दू का मतलब है लश्कर, यानी इसके अंदर अंग्रेज़ी ज़बान भी है, इसके अंदर अरबी ज़बान भी है, इसमें कुछ तुर्की के अल्फाज भी हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानों से इसके अंदर अल्फाज जमा हैं। तो यहाँ पे हमें यही चीज़ ये बता रहे हैं, आप देखें कि उर्दू ज़बान में अरबी अल्फाज और इनकी अरबी जमा कसरत से इस्तेमाल होती है। जब कोई लफ्ज़ अरबी का लिया होगा तो उसकी जमा भी तो अरबी की आएगी। अरबी में जमा बनाने के लिए मखसूस उसूल हैं, जो इस वज़न पर आएगा वो जमा बन जाएगा। वज़न मतलब अल्फाजों का एक पलड़े में आना। अभी आप आगे देखेंगे, समझ, आप नीचे देखें लिखा हुआ है, एक उसूल ये है कि 3 हरफी वाहिद लफ्ज़, 3 हरफी वाहिद लफ्ज़, एक मिनट रुकिएगा।
اب بیٹا ابھی میں سوال کوئی نہیں کروا رہا ہوں, ابھی آپ کو صرف ایک چیز سمجھا رہا ہوں. آپ کتاب کا صفحہ نمبر 23 دیکھیں, اس کے اوپر جمع بنانے کا جو قاعدہ لکھا ہے نا اس کو سمجھیے. ابھی آپ کو میں سمجھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. دیکھیں سب سے پہلے ہم اس وقت یہ سمجھ رہے ہیں جمع بنانے کا قاعدہ, ٹھیک ہے. 3 حرفی واحد لفظ, 3 حرفی واحد لفظ کے پہلے حرف سے قبل اور دوسرے حرف کے بعد الف کا اضافہ کر دیا جائے. سمجھیں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہہ رہے ہیں اگر کوئی لفظ, دیکھیں یہاں پہ آپ کو نیچے لکھ کے دکھاتا ہوں, 3 حرفی, 3 حرفی. اب 3 حرفی کیا ہوتا ہے دیکھیں, اے میم واو تے, یہ 3 حرفی ہے. اس کے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 3 حرفی واحد لفظ کے پہلے حرف سے پہلے الف لگا دیں. تو اب ہم اگر اس کی جمع بنا رہے ہیں تو دیکھیں پہلے حرف سے پہلے ہم نے الف لگا دیا, پھر پہلا حرف لگا دیا. سمجھ رہے ہیں سب؟ ذرا مجھے نا چیٹ باکس میں بتاتے رہیے گا کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں, پتہ لگے ایسا نہ ہو میں بول رہا ہوں اور آپ لوگ بور ہو رہے ہو, آپ لوگ بولے پتہ نہیں کیا سمجھا رہے ہیں سر. اچھا, کہہ رہے 3 حرفی واحد لفظ کے پہلے حرف سے قبل, قبل مطلب پہلے, الف لگا دیں اور دوسرے حرف کے بعد الف لگا دیں, دوسرے حرف کے بعد الف لگا دیں. یہ بچہ کہہ رہے نہیں سمجھ میں آ رہا. اچھا میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. دیکھو بچوں میں آپ کو دوبارہ سے بتا رہا ہوں, آج جو ہم چیز سیکھ رہے ہیں وہ جمع بنانا سیکھ رہے ہیں, جمع بنانا. دیکھو بچوں ہر جیسے واحد ہوتا ہے اسی طرح واحد کی جمع ہوتی ہے. جمع بنانے کا قاعدہ ہم سیکھ رہے ہیں. یہاں پر ہمیں انہوں نے یہ سمجھایا ہے کہ عربی زبان میں جمع بنانے کے 3 طریقے ہوتے ہیں, جمع بنانے کے 3 طریقے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جمع بنانے کی انہوں نے آپ کو سب سے پہلا جو آپ کو اس ویڈیو کے اندر جو یہ سمجھا رہے ہیں, ایک منٹ ذرا پاؤز کیجئے گا. اچھا جی, تو بچوں آپ کو یہاں پہ یہ جو میں چیز سمجھا رہا ہوں, اوہو لیپ ٹاپ کی بیٹری جا رہی ہے. اچھا یہاں جو میں آپ کو چیز سمجھا رہا ہوں بچوں, وہ کیا چیز ہے, وہ یہ میں آپ کو یہاں پہ سمجھا رہا ہوں کہ 3 حرفی لفظ جو ہوتا ہے, 3 حرفی مطلب جس میں 3 لفظ ہوں, اس کی جمع کیسے بنائیں گے. ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ 3 حرفی لفظ کی جب جمع بنانی ہوگی تو اس 3 حرفی لفظ کو لکھیں گے, اس کے سب سے پہلے الف لگا دیں گے اور دوسرے حرف کے بعد الف لگا دیں گے. پہلے حرف سے پہلے الف لگا دیں گے, دوسرے حرف کے بعد الف لگا دیں گے تو جمع بن جائے گی. دیکھو لفظ ہے موت, موت کی جمع اموات, موت کی جمع اموات, ٹھیک ہے, موت کی جمع اموات, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک لفظ ہے فعل, ایک لفظ ہے فعل. دیکھو 3 حرفی ہے, اس کی جمع بنانے کے لیے پہلے ہم نے وہی اسی قاعدے کے مطابق الف لگایا, فے لگایا, عین لگایا, پھر الف لگا دیا, افعال, جمع بن گئی, ٹھیک ہے, جمع بن گئی. اب آ جاتے ہیں سوال کی طرف. سوال نمبر ہے یہ 10, کہ آپ کی کاپی کا شاید سوال نمبر 7 ہوگا یہ, لیکن کتاب کا ہے سوال نمبر 10. لکھا ہوا ہے بر وزن افعال درج ذیل الفاظ جمع بنائیے, ٹھیک ہے. اب جمع بنانی ہے, جمع بنانے کا قاعدہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے, ٹھیک ہے. جمع بنانے کا قاعدہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں. واحد, جمع, یہ ہم نے آپ کو سب بتا دیا ہے. اب میں فردن بچوں سے پوچھوں گا, ٹھیک ہے, فردن ہر بچے سے پوچھوں گا, لہذا تیار رہیے گا. بیٹا ڈسکنیکٹ میری طرف سے تو آج نہیں ہو رہا. اگر آپ کا نیٹ نہیں چل رہا نا صحیح, تو بیٹا آپ بعد میں پھر یوٹیوب پر وہ بلکہ بول رہا ہوں گوگل کلاس روم سے اس کی ویڈیو دیکھ لیجئے گا.
ویڈیو نہ کھولیں، ویڈیو نہ کھولیں، ویڈیو نہ کھولیں. چلیں بھائی، سب سے پہلے محترم جناب عبداللہ عدنان صاحب آپ کا مائک کھول رہا ہوں. محترم جناب عبداللہ عدنان صاحب، کیا بنے گی مال کی جمع؟ عبداللہ عدنان کا مائک میں نے کھول دیا ہے. مال کی جمع کیا بنے گی؟ امال. ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ زور سے کہیں. امال. امال تو نہیں. آپ نے پہلے حرف سے پہلے تو الف لگا دیا، لیکن دوسرے حرف کے بعد تو نہیں لگایا. سوچیں، دوبارہ سوچیں عبداللہ. امال. اموال. اموال. اگلا لفظ بتائیں گے. ایان ذیشان، آپ کا مائک کھول دیا. ایان ذیشان، قلم کی جمع کیا آئے گی؟ ایان ذیشان مائک کھول دیا ہے، جواب دیجیے. ایان ذیشان، محترم جناب ایان ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم، جواب دیجیے. مائک کھول دیا ہے. ایان ذیشان. جی بھائی صاحب. جی قاری جی. صاحب نہیں سر، بتائیں قلم کی کیا جی جمع سر. ہے؟ اقلام. شاباش، ماشاءاللہ بچوں کو سمجھ میں آ گیا. الحمدللہ، اللہ بڑا شکر ہے. الحمدللہ. اچھا بھائی، اگلا جواب دیں گے ہمیں محترم جناب فائق احمد صاحب. فائق احمد صاحب، اگر آواز آ رہی ہے، نیٹ چل رہا ہے، تو جلدی سے جواب دے دیجئے. قوم کی جمع کیا آئے گی؟ محترم فائق احمد صاحب، محترم جناب فائق احمد صاحب، اگر ہماری آواز آ رہی ہے تو جواب دیجئے. اقائم. اقام. قوم کی جمع کیا آئے گی؟ اقام. کیا؟ اقام. شاباش، اقوام. اگلا جواب ہمیں دیں گے محترم جناب شہیر صاحب. محترم جناب شہیر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا میں نے مائک کھول دیا ہے، جواب دیجئے. سفر کی جمع. سر اسفار. شاباش. اب دوبارہ سے ہم پوچھیں گے محترم جناب عبداللہ عدنان صاحب سے، غرض کی جمع. مائک کھول دیا آپ کا عبداللہ عدنان صاحب. محترم جناب عبداللہ عدنان صاحب، جلدی سے جواب دیجئے. غرض کی جمع اگورس. کیا؟ اگورس. جی دوبارہ بولیں. اگورس. نہیں بیٹا، میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا ہے، پہلے حرف سے پہلے الف لگاتے ہیں، پھر لفظ کے دوسرے حرف، دوسرا حرف جو ہے نا اس کا وہ رے ہے، تو رے کے بعد الف لگائیں گے. اتنا آسان تو ہے. اغراض. اور خبر کی جمع، خبر کی جمع اخبار. یہ بہت آسان سا کام تھا آپ کا آج کا. آج کے کام کے اندر، آج کی ویڈیو کے اندر کام تو در حقیقت کم ہے، کام تو کم ہے، لیکن سمجھنے کی بات بہت اہم تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک چیز آپ کو میں وربلی سمجھا رہا ہوں، وہ دیکھیے کہ مضمون کو عنوان دینا. کتاب میں دیکھیے، کتاب میں دیکھیے لفظ ہے مضمون کو عنوان دینا. مضمون کو عنوان دینا. دیکھیے کتاب میں، دیکھیں کتاب میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 23. کسی مضمون کو عنوان دینے کے لیے اس میں موجود معلومات کا اندازہ لگانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہم مضمون پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اس میں کیا بتانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کا کیا فائدہ ہے. یعنی اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ بھائی یہ ایک صفحہ لکھا ہوا ہے، ایک مضمون ہے، آپ اس کو نام دیجئے، تو ابھی اگر ہمیں نام دینے کی کوئی بات کی جائے تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو مضمون ہے اس کا مقصد کیا ہے. پڑھ کے ہم یہ اندازہ لگائیں گے اس کا مقصد کیا ہے، پھر ہم یہ اندازہ لگائیں گے کہ اس میں بتانے کی کیا کوشش کی گئی ہے، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس تحریر کا فائدہ کیا ہے، پھر اس کا عنوان سوچا جاتا ہے. اکثر یہ عنوان مضمون کے اندر ہی استعمال ہونے والے الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. کیا مطلب؟ مطلب مضمون، اب جیسے آپ صورتیں دیکھتے ہیں قرآن کریم میں، آپ نے صورتیں دیکھی ہیں یا صورتیں اور اسی طرح پاروں کے نام اکثر وہی نام ہے جو پاروں کے شروع میں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح مضمون جو ہے اس کے اندر ہی کوئی لفظ ہوتا ہے. بیٹا جو عبداللہ عدنان نے ہاتھ ہینڈ ریس کیا ہے، صبر کریں میں آپ کی بات سنتا ہوں. ابھی عنوان دلچسپ ہونے سے تحریر پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کوئی بھی کہانی دیکھیں یا کوئی بھی مضمون دیکھیں تو ہمیں اس کے نام سے اٹریکشن ہوتی ہے. جب نام سے اٹریکشن ہوتی ہے جبھی تو ہمارا پڑھنے کا دل کرتا ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ بات ہے. ٹھیک ہے، تو بس آج کی کلاس میں ہمیں یہی کرنا تھا. ونٹر ویکیشن. اچھا، علم کی اہمیت پہ مضمون.
علم کی اہمیت پر ایک صفحے کا مضمون لکھیں. یہ آپ حضرات خود لکھیں گے، یہ آپ حضرات خود لکھیں گے. علم کی اہمیت پر ایک صفحے کا مضمون آپ حضرات خود لکھیں گے. اب کلاس کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. ونٹر ویکیشن سے پہلے یہ ہماری آخری کلاس تھی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. والدین کا کہنا مانیے گا، نمازوں کا اہتمام اور بڑوں کا احترام کرتے رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.